रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हम आज बात करेंगे जो कि एक वबा फैली सारी दुनिया में, कोरोना वायरस। और मैं हाल ही में पाकिस्तान से बाहर गया और मैंने वहाँ के भी हालात देखे, और जो हम न्यूज़ देख रहे हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि चाइना और उसके बाद इटली, ईरान और दूसरे जो ममालिक हैं वो इसकी जर्द में आए। पाकिस्तान भी नाजरीन उनमें से बचा नहीं, बल्कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोरोना वायरस, जो कि हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी इसके ऊपर हो चुकी कि ये एक ऐसी वबा है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको ख़राब करती है, और इससे ख़ास तौर पर जो बड़े उम्र के लोग हैं 70 से 80 साल, वो इससे ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज़ाहिर कमज़ोर हो जाता है जब वो बुज़ुर्गी के आलम में होते हैं। हमें नाज़रीन ख़ास तौर पे एहतियात करनी है बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और डेफिनेटली नौजवानों को भी, कि हम अपनी सफाई का ख्याल रखें। और वो सारी जो चीज़ें गवर्नमेंट्स बता रही हैं मुख्तलिफ ममालिक की, हमारी अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, हमें उस पर अमल करना है ताकि इस जो मूजी वबा है इससे हम अपने मुल्क को, अपनी धरती माँ को आज़ाद कर सकें। और हम दुआ करते हैं कि दुनिया के सारे ममालिक जो इसकी जर्द में हैं वो खुदा कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि ये जो वबा है हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाए। मगर नाज़रीन, हम इसमें यह भी देखते हैं कि ये आखिरी वक्त की निशानियां भी हैं। हम जब कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर ये चीज़ें होनी हैं आखिरी वक्त में, मगर हमें इससे खौफज़दा होने से ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम खुदा से लगाव लगाएं, खुदा के नज़दीक आएँ और अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगें। तो जहाँ पे नाजरीन हमें कोरोना वायरस से बचने की ज़रूरत है, हिफाजती तदाबीर करने की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान को, अपने इर्द गिर्द और अपने मुल्क को और दुनिया को इससे महफूज बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें खुदा की तरफ रुजू करने की भी ज़रूरत है। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हमें अपने गुनाहों से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कहीं खुदा का कहर हमारे मुल्क पर, इस दुनिया पर नाजिल ना हो। इस तरह जिस तरह से हलाकतें हो रही हैं नाजरीन, और हम देखते हैं कि चाइना ने एक अच्छा कदम उठाया और उन्होंने अपना कंट्रोल किया इसको, और उसको आप जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया अपने सारे प्रोविंस को, अपने लोगों को घरों में ताकीद की और उन्होंने फॉलो किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से इटली हमारे सामने एक मिसाल है, जिन्होंने इसकी केयर शायद उस तरह से नहीं की, वहाँ पर इस मर्ज ने बहुत सारी हलाकतें की। हमारी दुआ है कि खुदा हम सब को, वो किसी भी रंगो नस्ल से हो, किसी भी मसलक से, मज़हब से हो, सब इंसानों को इसमें महफूज रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने कुछ मसीही सियासतदानों की और मसीही जो हमारे मजहबी रहनुमा है उनकी बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इस कोरोना वायरस को हैंडल कर रही है, क्या क्या इक़दामात उठाए गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि सारे मुल्क को लॉकडाउन करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही कदम होगा। इस वक्त हमें अपनी सियासत से बाहर आने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें अपने रंगो नस्ल, मज़हब के तफरके से बाहर आने की ज़रूरत है, ताकि हम मिलकर इस आजमाइश से लड़ सकें और अपने मुल्क को, इंसानों को यहाँ पे जितने बसते हैं उनको महफूज बना सकें। नाज़रीन, हम बात करेंगे चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज़ की गई। कामरान माइकल साहब, जो कि साबका वज़ीर भी रहे हैं, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि चर्चिज़ को बंद कर देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप मेरे साथ देख सकते हैं उन्होंने क्या फरमाया। प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं टीवी पे ऐड चल रही हैं हाथ धोने की और हाथ ना मिलाने की, तो ये चीज़ें बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन
چرچز کے باہر بھی ہم ہاتھ دھو کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی چرچ آتا ہے وہ بالکل فریش ہو کے نہا دھو کے گھر سے، وہ اسی لیے آتا ہے کہ خدا کی حضور میں اس نے جانا ہے. اسے چرچز کو کھول دینا چاہیے، تاکہ اس وقت صرف خدا ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. کیونکہ جب کرب سے دنیا پکارتی ہے، کرب سے دنیا چلاتی ہے اور امن امن کہتی ہے، تو امن ایسے نہیں ہو سکتا. تو ناظرین کی بات بالکل بجا ہے، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ لوازمات ہیں، کیا ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز کے پاس بھی نہیں ہیں. کیا ہم اتنی بڑی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور جب انہوں نے یہ بیان دیا ناظرین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی وزیر جو ہیں صوبائی، وہ بھی متحرک ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنا گروپ تشکیل دیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے نام ہم دیکھتے ہیں، چرچز کے جو رہنما ہیں وہ بھی جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے ڈیسیجن کو لینے کے لیے گورنمنٹ سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچگانہ حرکت لگی ہمیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صفائیاں بھی پیش کرنے لگ پڑے وہ. مگر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ کون کون سے حضرات وہاں پر موجود ہیں تصویر میں، اور آپ جان سکتے ہیں بخوبی کہ یہ کن کن چرچز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو بشپ سیبسٹین شاہ ہیں، جو کیتھولک فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشپ عرفان جمیل صاحب جو کہ اینگلیکن چرچ اور لاہور ڈائسس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن بھی ہے رائبن ڈائسس کی، بشپ آزاد مارشل صاحب کے نمائندے جو کہ ایمینول کھوکھر صاحب ہیں. یہ سارے مل کر جو وزیر بائے قانون ہیں بشارت صاحب، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چرچز کو اوپن کیا جائے کیونکہ ہم وہاں پر عبادات کرنا چاہتے ہیں. مگر شاید یہ نادانی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر چلے گئے، اور اس کے پیچھے کیا متحرکات ہیں، کیا اس کے پیچھے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں جو کہ اپنی شاید سستی شہرت کے لیے مسیحی قوم کو داؤ پہ لگانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ جو ایک فیصلہ کر رہی ہے کہ اس ہر چیز کو لاک ڈاؤن کیا جائے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بچگانہ حرکت کی انہوں نے وزیر صاحب نے. تو یہ جو جن وزیر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہیں، کیا آپ خدا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ چرچ کا پلیٹ فارم سیاست کے لیے استعمال ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر ہم اقبال کے نظریے پر جائیں تو وہ تو کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ یسوع کے جاتی ہے. نظریے پہ جائیں. اچھا، تو یسوع کے دیکھیں، یسوع چونکہ سیاستدان نہیں تھا تو پھر ہم نے کس کو ماننا ہے؟ یسوع کو ماننا ہے کہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سیاستدان کام کے لیے سیاستدان کے پاس آتے ہیں، یہ جو مذہبی لوگ ہیں، تو پھر وہاں سیاستدان کیوں نہیں جا سکتے؟ یہاں پر میں صرف یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر، کرونا وائرس پر، اپنی سیاست سے باہر آ جائیے. مت پولیٹیکل سکورنگ کریں، مت لوگوں کو گمراہ کریں. اور میں سارے پاسبان جو ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بشپ صاحبان جو ان کے ساتھ کھڑے، ان کو بتانا چاہتے ہیں خدا کے لیے نمائش نہ کریں، خدا کے لیے اس قوم کو نہ گمراہ کریں، خدا کے لیے ان کو رسک میں نہ ڈالیے. آج ہم نے کوشش کی ناظرین کہ ہم مختلف چرچز کی فوٹیج بھی لے سکیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ چرچ کھلیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں، جو کانگریگیشنز ہیں، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پر نہیں گئے. کچھ ساتھی گئے، مگر میں یہاں پر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کی دوسری تعلیمات بھی ہیں. تو ناظرین میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں متی 6 باب کی 5ویں 6 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانت مت بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اور اس کے آگے ناظرین دیکھتے ہیں، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے
اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میں ان پاسبانوں سے، ان بشپ صاحبان سے ضرور یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس بات کی بھی تعلیم دیں کہ ضروری نہیں کہ مجمعوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کلام میں کہ تو اپنے کوٹھری میں جا کے اپنا دروازہ بند کر کے پوشیدگی میں خدا سے دعا کر، وہ سنے گا۔ آج کل کا جو دور ہے ناظرین، فیس بک نے، سوشل میڈیا نے اتنا ہمیں کمرشلائز کر دیا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہم گھر میں بھی بائبل پڑھتے ہیں تو ساتھ تصویر کھینچ کر ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں، ہم کسی بیمار پہ دعا کرتے ہیں، تصویر کھینچ کر ہم فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے سے کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں؟ کیا ہم یہ سرٹیفکیٹ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ شاید ہم کلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اب صرف شو بازی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل کا ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں بھی بالکل کمرشلائز ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 13 اور 14 آیت میں اس طرح لکھا ہے: اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار، ناظرین یہاں پہ لکھے خاک سار، بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنے دیدار کے نہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیدار کروایا جا رہا ہے۔ دعا کرنی ہے تو دیدار لوگ کریں ان کا، خدا یہ نہیں چاہ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے دیدار کے طالب ہوں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تو ناظرین یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، کیا ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدگی کے ساتھ کرونا وائرس کے لیے، اس وبا کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خاک سار بنے ہیں؟ کیا ہم اس کے دیدار کے طالب ہیں؟ کیا ہم صرف یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہمارا دیدار ہو، ہم فیس بک پر نظر آئیں، ہم اپنے واٹس ایپ پہ نظر آئیں؟ خدا کے لیے یہ وقت ہے سوچنے کا کہ کیوں آج دنیا میں اتنی بڑی وبا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاکتیں ہوئی ہیں یہاں پر، مگر آج بھی ہم سنجیدہ نہیں ہوئے۔ آج بھی ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما جو ہیں، آج بھی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج بھی وہ اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ لگ تو ایسے رہا ہے، شاید برا بھی لگے لوگوں کو، کہ جس طرح سے سارے دنیا کا اکنامک سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے، یہاں پر بھی جو نام نہاد پادری اور دوسرے ہیں، ان کا بھی شاید کاروبار اس سے خراب ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں مسیحی، اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان سے درخواست میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تحقیق بھی کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کیا کیا میئرز لے رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک اور گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم اس وبا پر قابو پا لیں۔ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں اپنے مسیحوں کو کہ آپ چرچز میں جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز میں وہ ساری سہولیات موجود نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہمارے جو چرچ ہے محفوظ ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ میئرز لیں جس سے نہ صرف ہمارا گھرانہ محفوظ ہو بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہوں۔ تو ناظرین، کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں، کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔
اور نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے، خدا ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے خاکسار ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے راست باز ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی راست بازی لوگوں کو نہیں دکھانی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جب ساری دنیا میز لے رہی ہے، جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں رہ کر اس کو فائٹ کرنا ہے، تو ہمارے نام نہاد جو لیڈران ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چرچز میں جایا جائے۔ تو ناظرین، میں اس کے خلاف نہیں ہوں چرچ، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں مناسب کہ ہم بڑی گیدرنگز میں جائیں، اور خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر ان سارے بشپوں کو، پاری سبان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کلیسیا کو یہ پیغام دیں کہ گھر میں، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کلام میں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ جتنا ہم اس وقت پرہیز کر سکتے ہیں بڑی گیدرنگز میں جانے کا، کہ کس طرح سے ہم اس وبا کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، ناظرین ہمیں اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کرونا وائرس آیا ہے، جس نے اس دنیا میں ایک ایسا پینک کریٹ کر دیا، ایک ایسی ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے کرونا وائرس کے شکار ہوتے ہیں، وہ یا تو کسی سے ہاتھ ملانے کے ذریعے، یا کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کرنے کے ذریعے، یا کلوز کانٹیکٹ کے ذریعے وبا کا شکار ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اس میں ایلڈرلی پیپل، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور بچے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چائنا نے اور دوسرے ممالک نے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میئرز لیے، اور سب سے بڑا میئر یہ ہے کہ ہم ڈسٹنس مینٹین کریں ایک دوسرے سے، فاصلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی صفائی کا، ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اور اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور پاکستانی گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، بچوں کے سکول بند ہو گئے ہیں، دفاتر بند ہو رہے ہیں، کاروباری مراکز بند ہو رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اکنامک کا بہت بڑا نقصان ہے، مگر اس وقت ضرورت ہے انسانیت کو بچانے کی، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم انسان کو محفوظ کر سکیں۔ تو آج کا پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان پاسبانوں سے ریکویسٹ کریں، ان بشپ صاحبان سے ریکویسٹ کریں، ان سیاسی کارکنوں سے ریکویسٹ کریں جو کہ شاید ابھی بھی مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں، ابھی بھی سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں، سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں۔ یہ وقت سیاسی سکورنگ کا، یہ وقت خاکسار بننے کا ہے۔ میں پھر کہوں گا، یہ وقت خاکسار بننے کا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں جب کرتے ہیں، ہم دکھاوے کی دعائیں نہیں کریں، کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ کرنا ہے تو خاکسار بن کے پوشیدگی میں خدا سے دعا کریں، تاکہ وہ جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، آپ کی دعا سن کر، آپ کے دل کو جان کر آپ کو جواب دے سکے۔ اور جس طرح کہ ناظرین ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا سیزن ہے اور ایسٹر بھی آ رہا ہے، ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا خاکسار کیا اپنے آپ کو، کتنے ہم نے روزوں میں ٹھہرے ہیں۔ وقت اس بات کا ہے کہ ہم سب اب روزوں میں ٹھہریں، دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی ماں کے لیے، اور جتنے دنیا میں بستے ہیں انسان، ان کے لیے، کہ خدا اپنے اس قہر کو ہم سے دور کر دے۔ اور میں اپنے سارے خادموں کو، جتنے بھی ہمارے پاسبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ خدا کے لیے دعا بھی کریں، روزے میں بھی ٹھہریں، اور اپنے ساتھ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے ہمارے مسلم بہن بھائی، ہندو بہن بھائی، سکھ، کرسچن، جتنے یہاں پہ مذاہب بستے ہیں ناظرین، وہ اس ساری وبا سے محفوظ رہیں، اور جو گورنمنٹ اقدام اٹھا رہی ہے،
جو پولیٹیکل پارٹیز صوبائی حکومتیں اقدام اٹھا رہی ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو ناظرین ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ماں ہے، یہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے، لوگ محفوظ رہ سکیں اور ہمارے محفوظ ہونے سے دنیا محفوظ ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔